टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला, समर जोसेफ या फिर ब्रैडन सेल्स, अच्छे फैसले ही मैच को जिता पाएंगे। वेस्ट इंडीज का टारगेट का ताकत, पाकिस्तान इस टारगेट को अचीव कर पाएगी। ल्यूज या साई होप, वेस्ट इंडीज के साई होप जीत की उम्मीद के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान और बबर आजम की शानदार एंट्री, जहां बैटर जौहर दिखाएंगे वहां पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी अपने जौहर दिखाने को हैं तैयार। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ओडीआईएस में आमने सामने, मैचेस सीरीज का आगाज, पड़ला किसका है बारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आगाज आज से बाकायदा हो रहा है और इसी सिलसिले में हम फर्स्ट ओडीआई के हवाले से आपको बताएंगे और दोनों टीमों का हम प्लेयर्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन से प्लेयर ऐड है। दोनों टीमों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है और कैप्टन कौन से हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेन्यू की, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, 15,000 गुंजाइश है क्राउड की। और अगर ग्राउंड की मैं बात करूं तो ब्लेन लारा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि वेस्ट इंडीज के एक हीरो प्लेयर हैं। और उनका अगर मैं बात करूं तो टेस्ट मैच में 400 रन का उनका रिकॉर्ड है, वो आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका और एक को चांस मिला लेकिन वो भी कह लें कि उसको स्टॉप करके उनके एहतराम में नहीं तोड़ा गया। ये था ग्राउंड का तजिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉस की, तो पहले बॉलिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी। और मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर कौन से 11 प्लेयर हैं जो कि इस फर्स्ट ओडीआई में खेल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें ओपनिंग स्टैंड की, दोनों ही ओपनिंग स्टैंड करने के माहिर हैं और अगर ये दोनों रुक के तो पाकिस्तान का कह लेंगे फर्स्ट पावर प्ले 10 ओवर का इन्होंने काम तमाम कर देना है। उसके बाद कॉर्सिक कार्टी टोटली नाकाम है लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू है अपने टीम के साथ और इनको बार बार मौका दिया जा रहा है। उसके बाद है साई होप जो कि वेस्ट इंडीज के T20 कैप्टन है और वनडे में भी साई होप ही क़यादत करेंगे। उसके बाद सिर्फ रिदरफोर्ड, ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन स्टिल वेस्ट इंडीज की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। रोस्टन चेस को दोबारा शामिल किया गया है और मेरे ख्याल में इनको शामिल करना बेहतर है क्योंकि ये ऑलराउंडर है, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग कम से कम कर जाएंगे। उसके बाद मोती इनके पास मौजूद है, ये भी ऑलराउंडर है, कह लें कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग भी बड़ी अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद रामी शेफर्ड, ये भी ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। साथ में इनको ज्वाइन कर रहा है फास्ट बॉलर में समर जोसेफ और जॉर्डन सेल्स, दोनों ही बेहतरीन और कमाल के बॉलर हैं। उसके बाद T20 में ब्लेड ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया बॉलिंग का और इनको ओडीआई में भी शामिल किया गया है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो ह्यूज तब्दीली है, जो टेस्ट T20 में मौजूद थे प्लेयर वो ओडीआई में नहीं है शामिल, बहुत कम प्लेयर हैं जो ओडीआई में रखे गए हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टैंड की बात करूं, साइम अयूब और उसके साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग स्टैंड करेंगे, दोनों ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं। और फहर जमान को रेस्ट दी गई है। बबर आजम को दोबारा ऐड किया गया है T20 में और ये पाकिस्तान लाइन बैटिंग लाइन में एक मजबूत थंब है और इनका बनता है शामिल होना। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं और विकेट कीपर भी हैं। साथ में सुलेमान अली आगा जो कि T20 के कैप्टन है, वो पाकिस्तानी ओडीआई क्रिकेट में भी शामिल है। उसके बाद हसन नवाज इनके पास मौजूद है, इन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 में और ओडीआई में भी देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। हुसैन तलत जो कि मतलब कह लें कि वनडे मैच खेल चुके हैं और अच्छे प्लेयर हैं ये भी,
وہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے خاص چل نہیں رہے. اس کے بعد فہیم اشرف ان کے پاس آل راؤنڈر موجود ہے, میڈیم پیسر بالر بھی ہیں اور ساتھ میں بیٹنگ کے جوش بھی دکھاتے ہیں. ان کو جوائن کر رہا ہے فاسٹ بالنگ میں شہنشاہ افریدی, نسیم شاہ اور سفیان مقیم. یہ 4 بالر ہیں, چاروں ہی بہترین بالر ہیں, اچھا سٹینڈ ہے. اور دیکھنا ہے کہ ویسٹ انڈیز ان بالروں کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے یا پھر ان کو ان کی لائن لینتھ بلا دیتی ہے. تو یہ ٹوٹلی میسر ہے کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر فرسٹ اننگ میں کیا پرفارم دیتے ہیں. تو ناظرین, اگر ویسٹ انڈیز کی فرسٹ اننگ کی میں بات کروں تو ویسٹ انڈیز نے فرسٹ اننگ میں اپنی اننگ کا آغاز کیا. کنگ اور لیوز نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو ان دونوں کے درمیان لانگ پارٹنرشپ نہ لگ سکی اور ارلی بریک تھرو ملا پاکستان کو. اگر میں بات کروں تو 4 رنز پہ پہلا کھلاڑی جو کہ برائڈن کنگ کی صورت میں پاکستانی بالر کو ایک وکٹ ملی, اچھی وکٹ ملی اور ایک بڑے کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں ارلی کامیاب رہے. تو اگر برائڈن کنگ کی بات کروں تو جسٹ 4 رن بنائے اور شہنشاہ افریدی کی بال پہ وہ پویلین لوٹے اور ناکام رہے, وہ اپنی اننگ کو بہتر نہ بنا سکے. اس کے بعد لیوز اور کارسی کارٹی کے درمیان اننگ کا آغاز ہوا اور ان دونوں کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ لگی اور کارسی کارٹی کہہ رہے کہ نہ ہونے سے کچھ بہتر پرفارم کی انہوں نے, اتنے بھی انہوں نے لاسٹ میچ کھیلے ہیں ان میں سے یہ سب سے اچھا میچ تھا اور انہوں نے لیوز کے ساتھ 77 رن کی پارٹنرشپ بنائی اور یہاں پہ ساتھ چھوڑا کارسی کارٹی نے. تب ویسٹ انڈیز کا سکور 81 پہ 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے. اگر میں کارسی کارٹی کی بات کروں تو 30 رن انہوں نے بنائے اور یہ سفیان مقیم کا شکار ہوئے. اس کے بعد لیوز اور سائی ہوپ کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی تو ان دونوں کے درمیان ایک لمبی شاکرداری نہ ہو سکی اور یہاں پہ لیوز اپنی وکٹ گوا بیٹھے اور انہوں نے کافی خاصی مزاحمت کی پاکستانی بالروں کے ساتھ اور انہوں نے 60 رن بنائے ہیں. تو یہ سائم ایوب کا شکار ہوئے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ نے ایک 6 لگا لیا اس کو, ٹھیک ہے, 4 بھی لگا لیا, ٹھیک ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اسی اوور میں ایک اور ہٹ کرنے کی. اسٹریٹ پہ ہٹ کی اور بال کافی بلندی پہ چلی گئی جس کی وجہ سے وہ شہنشاہ افریدی نے اس کا کیچ پکڑا. بڑا مشکل کیچ تھا, وہ گھوم کے سرکل کی طرح آئے اور انہوں نے کیچ کو پکڑ لیا اور ڈراپ ہوتے ہوتے بچ گیا. سائم ایوب نے ان کو پویلین بھیجا اور انہوں نے 60 رن بنائے, بڑے اچھے سکور کیے لیکن یہ جلد بازی میں آؤٹ ہوئے. تو جو ویسٹ انڈیز کے 105 رنز پہ 3 کھلاڑی پویلین لوٹ کے. اس کے بعد اگر بات کروں سائی ہوپ اور شیرفین ردرفورڈ, ان دونوں کے درمیان کچھ زیادہ پارٹنرشپ نہ لگی, جسٹ 31 رنز کی پارٹنرشپ لگی اور یہاں پہ شیرفین ردرفورڈ 10 رن بنا کر سلمان علی آغا کی بال پہ پویلین لوٹے اور ویسٹ انڈیز کے 4 کھلاڑی 136 رن پہ پویلین لوٹ کے. اس کے بعد اگر میں بات کروں سائی ہوپ کی تو وہ ایک تو ٹیم کی قیادت بھی کر رہے تھے اور وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے نہ صرف 50 بنائی بلکہ اپنی ٹیم کے سکور بورڈ کو بھی کچھ بہتر کیا اور ان کا ساتھ دے رہے تھے روسٹن چیز. ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی 64 رنز کی اور بڑی اچھی پارٹنرشپ تھی. یہ تیسری پارٹنرشپ تھی جو کہ ویسٹ انڈیز کے سکور بورڈ کو بہترین بنا رہی تھی. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر تھوڑی جلدی کر جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک اوور میں 2 یا 3 باؤنڈری لگائی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ مزید اسی اوور میں باؤنڈری لگانے کا. یہ 50 اوور کا میچ ہے, اگر ایک اوور میں 2 باؤنڈری یا 1 لگا دی ہے تو آپ تھوڑا رک جائیں, ڈاٹ کریں یا سنگل ڈبل لے لیں. اس سے یہ ہے کہ اگلی ٹیم پہ زیادہ تر پریشر بنتا ہے. لیکن ویسٹ انڈیز کے واحد پلیئر ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے اور وہ اگر ایک ہٹ کرتے ہیں دوسری بھی ساتھ, ایک بار ڈاٹ کر کے ساتھ تیسری بھی ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر بال 6 نہیں لگتا یا ہر بال 4 نہیں لگتا یا ہر بال آؤٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے اسی طرح سسٹم ہے کہ اگر آپ نے ایک 6 لگا لیا ہے تو دوسرا اگر آپ لگانے کی کوشش کریں گے یا تو وہ آؤٹ ہوگا
یا 4 لگے گا یا بال کہیں آگے پیچھے نکل جائے گی. تو یہ ان کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اور سائی ہوپ بھی اسی طرح جلدی جلدی میں آؤٹ ہوئے. انہوں نے 50 سکور ضرور کیا ہے لیکن ان کو ٹھہر کے اور لمبی باری کھیلنے کی ضرورت تھی. اور روسٹن چیز بھی ان کے ساتھ سیٹ تھے کافی خاصے اور یہ 3+ کے اوپر جا سکتے تھے لیکن ان کی جلد بازی ان کو مروا دیتی ہے. اگر میں بات کروں سائی ہوپ کی 55 رنز انہوں نے بنائے اور شہنشاہ افریدی کا یہ شکار ہوئے اور 200 پہ ویسٹ انڈیز کے 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں روسٹن چیز کی, ان کے ساتھ رامیو شیفرٹ آئے اور ان دونوں کے درمیان جسٹ 15 رنز ہی بنے. یہاں پہ رامیو شیفرٹ بھی ناکام رہے اور جسٹ 4 رنز بنائے اور 6 کھلاڑی 215 رنز پہ پویلین لوٹے ویسٹ انڈیز کے. اور شہنشاہ افریدی نے یہاں بھی وکٹ لے اڑے اور کہنا کہ ویسٹ انڈیز پلیئر کو کافی زیادہ مشکلات سے دوچار کیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں روسٹن چیز اور موتی کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا لیکن یہاں پہ موتی نے بڑی اچھی شاٹس کھیلی لیکن روسٹن چیز ذمہ داری نہ نبھا سکے. نو ڈاؤٹ کہ روسٹن چیز نے 50 سکور کیا, 53 رنز کیا اور اپنی ٹیم کے لیے بہترین سکور جوڑا لیکن وہ موتی کے ساتھ ایک لانگ پارٹنرشپ نہ لگا سکے. اور 7 کھلاڑی کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کا 233 رنز پہ پویلین لوٹا اور یہ نسیم شاہ کا شکار ہوئے. اور روشن چیز کی بات کریں تو 53 رنز بنائے اور اچھی اننگ انہوں نے کھیلی. جس طرح لاسٹ میچوں میں یہ کافی سارا یہ تھے فلاپ تھے اور یہاں پہ فرسٹ اوڈیائز میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد موتی کی بات کروں تو سمر جوزف کے ساتھ ان کی کچھ خاص پارٹنرشپ نہ رہی. اگر سمر جوزف کی بات کروں تو 8 رنز بنائے اور شہنشاہ افریدی کا یہ شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے 8 کھلاڑی 262 رنز پہ پویلین لوٹ کے اور پاکستان کافی سارا کنٹرول ویسٹ انڈیز پہ اپنا جما چکا تھا اور ویسٹ انڈیز کو اپنے اشاروں پہ نچا رہا تھا اور ان کے بالرز بڑے ہی بہترین لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ بالنگ کر رہے تھے اور ویسٹ انڈیز کو کوئی ایسا لوز موقع نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو مزید باؤنڈریز لگائیں. اور ویسٹ انڈیز کا اگر میں بات کروں تو ان کا پورا ٹارگٹ تھا 300+ سکور کرنے کا لیکن پاکستان نے اس سے پیچھے ہی رکھا. اگر میں بات کروں موتی کی تو 9 کھلاڑی موتی آؤٹ ہوئے 280 رن پہ. نسیم شاہ کا وہ شکار بنے, انہوں نے 31 رن بنائے. بالر ہو کے یہ بنانا بہت ہی اچھا سکور ہے. اس کے بعد جارڈن سیل 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور بلیٹس کی بات کروں تو وہ آتے ہی پویلین لوٹے اور یہ بھی نسیم شاہ کا شکار ہوئے. یوں ویسٹ انڈیز کا اوور آل سکور کی طرف نظر دوڑائیں تو 281 رنز کا ٹارگٹ دیا اور ان کے سارے کھلاڑی پویلین گئے. اوور کی بات کروں تو 49 اوور انہوں نے کھیلے ہیں. ویسٹ انڈیز نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے. اور اگر میں ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں ویسٹ انڈیز کی, کارسی کارٹی اور لیوز کے درمیان 77 رنز رہے. اس کے بعد سائی ہوپ اور صرف ریدر فور 31 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اس کے بعد سائی ہوپ اور روسٹن چیز کے درمیان 64 رنز کی پارٹنرشپ نمایاں رہی. باقیوں نے تھوڑی بہت پارٹنرشپ لگائی جس کی بدولت ویسٹ انڈیز 281 رنز تک پہنچ گیا. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ 50 اوور میں 281 رنز اچیو ارلی کرتا ہے یا پھر ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو اگر میں یہاں پہ پاکستانی بالرز کی بات کروں تو انہوں نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا. اگر ایکسٹرا کی بات کروں 24 رن ایکسٹرا دیے. اور اس کے بعد شہنشاہ افریدی ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے. 4 کھلاڑیوں کو انہوں نے پویلین بھیجا, بڑی اچھی بالنگ انہوں نے کی اور ایک کیچ بھی انہوں نے بڑا خوبصورت پکڑا. اس کے بعد نسیم شاہ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے 2nd نمبر پہ رہے. سائم ایوب, سفیان مقیم, سلمان علی آغا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور کچھ دیر بعد پاکستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا. اور یہ بھی ویسٹ انڈیز کی طرح ان کا بھی اوپننگ سٹینڈ کچھ فلاپ دیکھنے کو نظر آیا. سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی بات کروں تو ان دونوں نے اننگ کا آغاز کیا لیکن سائم ایوب جسٹ 5 رن بنا کر سیل کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں پاکستان نے ارلی اپنی 16 رن پہ پہلی وکٹ گوائی اور ویسٹ انڈیز کو اس کا بریک تھرو دلایا. اس کے بعد اگر بات کروں عبداللہ شفیق اور بابر اعظم کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی اور دونوں کے درمیان 47 رنز کی پارٹنرشپ لگی. اور یہاں پہ عبداللہ شفیق
29 رن بنا کر سمر جوزف کا شکار ہوئے اور پاکستان کی سیکنڈ وکٹ 63 رن پہ پویلین لوٹ کی. اور پاکستان کہہ لیں کہ کچھ مضبوط تھا اور کچھ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی وقفے سے وکٹ گرتی جا رہی ہے اور کہیں پاکستانی ٹیم جو کہ مشکلات کا شکار نہ ہو. لیکن یہ تب سوچا جائے جب محمد رضوان نہ ہو، کیونکہ محمد رضوان اور بابر اعظم دونوں کے درمیان ایک سٹینڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں کریز پہ موجود ہوں تو شور ہے کہ ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ایک لانگ پارٹنرشپ لگتی ہے. اگر میں ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں تو 55 رنز کی پارٹنرشپ لگی، اور یہاں پہ بابر اعظم نے رضوان کا ساتھ چھوڑا. اور بابر اعظم کی اگر بات کروں تو فرسٹ او ڈی آئی میں انہوں نے 47 رن بنائے اور موتی کا یہ شکار ہوئے. 3 کھلاڑی 118 رنز پہ پویلین لوٹے. اور پاکستان کی اگر میں بات کروں تو وہ کافی حد تک کنٹرول کیے ہوئے تھا میچ کو، اور اگر ان کی کچھ وقفے کے بعد وکٹ گرنا کہہ لیں کہ اتنا مایوس کن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ لائن اپ بہت زیادہ ہے، تگڑی بیٹنگ لائن اپ ہے. اس کے بعد محمد رضوان اور سلمان علی آغا آئے، ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ کافی اچھی رہی اور 40 رنز کی پارٹنرشپ رہی. یہاں پہ اگر میں بات کروں تو سلمان علی آغا نے رضوان کا یہاں پہ ساتھ چھوڑا اور اچھے سکور کیے انہوں نے بھی، 23 رنز بنائے. اور روسٹن چیز کا یہ شکار ہوئے، یہاں پہ پاکستان کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹے 158 رنز پہ. اس کے بعد محمد رضوان اور حسن نواز دونوں کریز پہ موجود تھے، اور ان دونوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے اننگ کو جاری رکھا. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ محمد رضوان 50 بنا کر پویلین لوٹے، اور یوں پاکستان کی 5 وکٹ 180 رنز پہ پویلین لوٹ گئے تھے. اور اگر میں محمد رضوان کی بات کروں تو 53 رنز انہوں نے 50 سکور کیا اور یہ سمر جوزف کا شکار ہوئے. اس کے بعد حسن نواز اور حسین طلعت نے کھیل ہی تمام کر دیا. جی ہاں، ان دونوں کی پارٹنرشپ نے کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کی جیت کی امید پہ پانی پھیر دیا، اور فرسٹ او ڈی آئی کنٹرول نہیں بلکہ سارا ہی کنٹرول کر لیا. 1% بھی چانس نہیں دیا ویسٹ انڈیز کو کہ وہ کہیں آس پاس سے ون ہو جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ لاسٹ 1 اوور سے پہلے وہ ون ہوئے پاکستان، لیکن ان دونوں کی پارٹنرشپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان یہ میچ بآسانی جیت جائے گا. اور ہوا بھی اسی طرح، کیونکہ ان دونوں کی پارٹنرشپ کی اگر بات کروں 104 رنز کی پارٹنرشپ لگی، اور یہاں پہ حسن نواز 63 رن بہترین اننگ انہوں نے کھیلی ہے. T20 میں بھی انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی، اور یہاں پہ بھی انہوں نے کافی اچھی کہہ لیں کہ محنت کیا اور 63 رن بنایا، اور پاکستان کے لیے ایک وننگ میچ کر کے گئے اور ناٹ آؤٹ گئے. اس کے بعد ان کا ساتھ سینتلس کی میں بات کروں تو 41 رن بنا کر یہ بھی ناٹ آؤٹ ہے. تو یوں پاکستان کی اوورال بات کروں 48.5 اوور میں 281 رنز کا ٹارگٹ اچیو کر لیا 5 وکٹ کے نقصان پہ. پاکستان کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 284 رنز بنائے. ویسٹ انڈیز کے بالرز کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں 23 رنز ایکسٹرا دیے. اگر وکٹ کی بات کروں تو سمر جوزف 2 وکٹ لے کر ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے. اس کے بعد جارڈن سیل 1 اور روسٹن چیز 1 وکٹ لے کر نمایاں رہے، اور باقی کوئی بھی ویسٹ انڈیز کا بالر کچھ وکٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکا. اور یوں میچ پاکستان 5 وکٹ سے بآسانی ون ہو گیا. اگر پاکستان کے ٹاپ پارٹنرشپ کی میں بات کروں تو بابر اعظم عبداللہ شفیق 47 رنز، بابر اعظم محمد رضوان 55 رنز، اس کے بعد سلمان علی آغا اور محمد رضوان 40 رنز، اس کے بعد حسن نواز اور حسین طلعت 104 رنز. اس نے تو کام ہی تمام کر دیا ویسٹ انڈیز کا. یوں پاکستان 5 وکٹ سے میچ بآسانی ون ہو گیا. اگر پلیئر آف دی میچ کا میں بات کروں تو حسن نواز ہیں، کیونکہ انہوں نے 63 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. ویسٹ انڈیز کو ہمیشہ کی طرح پچھلے 8-9 میچوں میں جسٹ 1 میچ جیتا ہے اور ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. میرے خیال میں ان کو کیپٹن چینج کرنا چاہیے اور ان کے کوچز کو بھی چینج کرنا چاہیے. میں بھی کچھ
بہتری آ سکے اور ان کے کوچوں کی اور ان کے ویسٹ انڈیز کے پلیئروں کی، ان کے جو لیجنڈ پلیئر ہیں وہ رہنمائی کریں تاکہ یہ کچھ بہتر پرفارم کر سکیں. لیگز میں ان کو پابند کرے کہ ویسٹ انڈیز کی لیگ کھیلنا لازم ہے. باہر جو دوڑے جاتے ہیں وہ پیسہ دیکھ تو تماشا دیکھ والا صاحب و نین کے ساتھ، تو ادھر پیسہ دکھاتے ہیں تو شاٹیں بھی لگتی ہیں، یہاں پہ پیسہ کم ہے شاٹیں بھی کم ہے. تو ان پہ تھوڑا پابندی کرے اور سختی کرے تاکہ ویسٹ انڈیزی ٹیم بھی ایک بہتر ٹیم بن سکے اور ایک بہتر بورڈ کی نمائندگی کر کے سامنے آئے. اور ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اسی طرح ہار کا سلسلہ جاری رہا تو ویسٹ انڈیز ٹاپ 10 میں باہر ہونے میں کہہ لیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اور وہ ایک دم سے باہر ہو جائے گا. اس سے تو بہتر افغانستان یا بنگلہ دیش ہے کہ وہ کچھ ٹف ٹائم تو دیتی ہیں باقی ٹیموں کو، لیکن ویسٹ انڈیز بالکل ہی زیرو پہ آ گئی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ سیکنڈ اوڈیائی میں ویسٹ انڈیز کچھ بہتر پرفارم کر کے کچھ اپنی عزت بحال کر پاتی ہے یا ہار کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.